अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद जो ख्वाब हम देख रहे थे कि अदलिया आज़ाद होगी और अदालती अमूर में इस्टेब्लिशमेंट और हसास इदारों की मदाखलत के खिलाफ एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस या इदारा जाती रद्द अमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से सामने आएगा, अब वो तमाम ख्वाहिशात, वो तमाम इतलात मुकम्मल तौर पर फौत हो चुकी हैं। वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐसी मायूस कुन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसके बाद इस मुल्क में अदालती निज़ाम के हवाले से अगर इन्ना लिल्लाह पढ़ लें तो वो गलत नहीं होगा। जो उम्मीदें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वाबस्ता की गई थीं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं, दम तोड़ चुकी हैं, टूट चुकी हैं। और साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर से अदालती अमूर के अंदर जो मदाखलत, जो चढ़ाई और अदलिया को फतह करने का जो मंसूबा शुरू किया गया था उसको अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुकम्मल तौर पर पाया तकमील तक पहुंचा दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आइंदा माह दिसंबर के आखिर तक इस्लामाबाद की नई नवेली जेल में मुंतकिल करने का भी इम्कान पैदा हो चुका है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के हवाले से बुलाए गए इजलास की आज क्या कहानी रही, अंदर की क्या खबरें हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मलिक शहजाद के दरमियान तकरार हुई। 9 मई के वाक़यात के हवाले से जिक्र होने पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मलिक शहजाद को खामोश क्यों करवाया, ये सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस वक्त रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं और इमरान खान को गुज़श्ता साल पहले अटक की जेल मुंतकिल किया गया और तकरीबन 3 माह तक अटक जेल में रखने के बाद इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल किया गया, क्योंकि इमरान खान के बहुत सारे मुकदमात इस्लामाबाद में ज़ेरे इल्तवा थे और इमरान खान के खिलाफ चलने वाले मुकदमात को भी चूँकि वो इस्लामाबाद से मुतल्लिक थे, जिसमें तोशाखाना के मुकदमात थे, अलकादिर ट्रस्ट का था, इसके अलावा इद्दत केस था, ये सारे चूँकि इस्लामाबाद में थे तो इसलिए फिर इमरान खान को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था। अडियाला जेल चूँकि पंजाब हुकूमत की दायरा इख्तियार में आती है और अब तक इमरान खान अडियाला जेल में उनको कैद रखा गया है। उन पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी लगाई गई, इंतहाई गैर इंसानी सलूक भी किया गया। उनको तोड़ने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए, उनको डील पर समझौता करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया, लेकिन इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि शायद इमरान खान को आइंदा माह के आखिर में इस्लामाबाद की नई नवेली जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस हवाले से ज़राए ये कहते हैं कि अटारनी जनरल की जानिब से भी ये बात जो है वो बताई गई है और अटारनी जनरल का कहना है कि इस्लामाबाद की जो जेल है वो तकरीबन अब उसकी तामीर जो है वो आखिरी मराहिल में है और ये इतलात अब सामने आ रही हैं कि इमरान खान के लिए एक ख़ुसूसी सेल भी उसके अंदर बनाया गया है और यही ताज़ा तरीन इतलात इन्हीं के मुताबिक आइंदा माह इमरान खान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद की नई जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो देखना होगा कि क्या इमरान खान के तमाम मुकदमात भी एक बार फिर जेल में ही होते हैं या फिर इस्लामाबाद के अंदर होते हुए सिक्योरिटी के जो खदशात बताए जाते थे कि अडियाला जेल से इस्लामाबाद इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स लाना ज़रा ख़तरे का काम है क्योंकि सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो क्या जब इमरान खान इस्लामाबाद की जेल में मुंतकिल हो जाएंगे तो क्या फिर उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा या उनके मुकदमात उसके बावजूद जो जेल के अंदर ही उनको चलाया जाता है और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। वैसे तो अब पीछे 2 मुकदमात ही हैं, एक तोशाखाना 2 है और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस है और दोनों ही तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में हैं और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से तमाम गवाहान पर जरह मुकम्मल हो चुकी है और आइंदा शायद 1 हफ्ते के अंदर अंदर अदालत अपना फैसला भी सुना देगी। सज़ाएं इमरान खान को होनी है ये सभी को पता है, लेकिन ये सज़ाएं जब अपील की सतह पर आएंगी तो फिर इमरान खान की ये सज़ाएं मुअत्तल होने का भी इम्कान है। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या आइंदा माह इमरान खान को इस्लामाबाद की जो जेल है उसमें मुंतकिल करने से पहले हाई कोर्ट से उनकी अपीलें मंजूर होती हैं या इमरान खान को मज़ीद कुछ अरसा जेल में इस्लामाबाद की नई नवेली जेल में रखा जाता है। बहरहाल ये तो आने वाले वक्त ये बताएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात जो अपीलों की सूरत में दायर होंगे उसमें कितनी जल्दी रिलीफ मिलता है। लेकिन ये एक ताज़ा तरीन खबर थी जो आपके साथ शेयर करना थी
کہ عمران خان کو آئندہ ماہ مریم صفدر اوان کے کنٹرول میں واقع اڈیالہ جیل سے اسلام آباد کی نئی جیل میں منتقل کیا جائے گا۔ دوسری جو اس میں اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ فتح ہو چکی ہے۔ عدلیہ کے فتح ہونے کے بعد اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کا جو رسم کل ہے شاید وہ بھی اب ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی ججز کے ایڈمنسٹریٹو ججز کے اجلاس ایک ہوا۔ اس کے حوالے سے ہم پہلے ہی ایک دو روز سے آپ کو بتا رہے تھے، اور اسی اجلاس کے دوران چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے شرکاء کو یہ بتایا گیا کہ حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آئندہ عدالتی امور کے اندر مداخلت نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خبر ہے جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی جانب سے اجلاس کے شرکاء کو بتائی گئی، اور اس خبر کے بہت سنگین پہلو بھی ہیں۔ سنگین پہلو اس تناظر میں ہے کہ کیا اب چیف جسٹس پاکستان بھی ایک بار پھر حکومت کی یقین دہانیوں پر چلے گا؟ کیا چیف جسٹس پاکستان حکومت کی کہی ہوئی باتوں پر اسی طریقے سے عمل کرے گا؟ کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان کوئی فرق پیچھے رہ جاتا ہے؟ کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے درمیان کوئی فرق باقی رہ جاتا ہے؟ کوئی فرق باقی نہیں رہتا، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ تمام ججز کو جو شاید چیف جسٹس پاکستان بننے کی جن کی امید ہی نہیں تھی، ان کو بھی آس امید دلا دی گئی۔ جیسے وہ بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں نا، تو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ شاید اب اولاد نہیں ہوگی، 15-20 سال شادی کو ہو چکے ہوں، اور اچانک کسی گاؤں میں یا کسی چھوٹے سے شہر میں کوئی نیا حکیم آ جائے اور وہ کہے کہ میری دوائی کھائیں، تو میری دوائی کھانے کے 1 یا 2 ہفتے کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ اللہ اولاد عطا کر دے گا، تو لوگ ایک دم ان کے دلوں کے اندر نا وہ خوشی پھوٹ پڑتی ہے کہ شاید یہاں سے ہمارا جو ہے وہ اولاد کی جو خواہش، جو ہماری تمنا ہے، وہ شاید اللہ ادھر سے پوری کر دے، اس کی دوائی سے کر دے۔ تو یہ عدلیہ کو بھی نا اسی طرح کی کوئی معجون یا اسی طرح کا کوئی چورن عدلیہ کے ججز کو بیچا گیا، اور ان ججز کو جو چیف جسٹس پاکستان بننے کی دوڑ میں شامل نہیں تھے، جن کو کہیں دور دور تک امید نہیں تھی۔ جسٹس امین الدین کو دیکھ لیں، وہ اس وقت چیف جسٹس پاکستان سے زیادہ طاقتور جج کے طور پر سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کو دیکھ لیں، جو اب اگلے چیف جسٹس پاکستان کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں کو، ججز کو امید دلائی گئی، آس دلائی گئی، اور اب عدلیہ کو بالکل توڑ مروڑ کے کچل کے رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کہتے ہیں کہ ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ عدالتی امور کے اندر مداخلت نہیں ہوگی۔ یہی یقین دہانی لاپتہ افراد کیس میں موجودہ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ وہ یقین دہانی کروائیں گے حکومت کی جانب سے کہ آئندہ کسی شہری کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ لاپتہ کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ 2 روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے خواجہ شیراز کو لاپتہ کیا گیا، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ملک بھر سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لاپتہ ہو رہے ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، اور کئی ہفتے، کئی مہینے ان کو غائب رکھا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، اور اس بات کی بھی یقین دہانی حکومت نے کروائی تھی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو گزشتہ سال یقین دہانی کروائی گئی تھی ISI کے جو تھے ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس جنرل فیصل نصیر کی جانب سے کہ آئندہ ISI کا کوئی اہلکار یا افسر عدالتی امور یا ججز کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، لیکن وہ بھی سب جھوٹ ثابت ہوا، اور پھر دیکھا کہ ججز کو ہراساں کیا گیا، ان کے امور کے اندر مداخلت کی گئی، اور ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کے اہل خانہ کو اٹھا کر ان پر تشدد کیا گیا، ان کے نازک اعضاء پر بجلی کے جھٹکے لگائے گئے، ججز کے گھروں میں، کمروں میں، ان کے بیڈ رومز میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہوا۔ اس کے بارے میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی علم تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس جو 2023 کے، جس وقت یہ مئی 2023 کا واقعہ تھا، اس وقت کے چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال تھے، ان کو بھی علم تھا۔ تو کیا یقین دہانیوں سے اس سے پہلے یہ سلسلے رک گئے ہیں، عدالتی امور کے اندر مداخلت رک گئی ہے، اور کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی اب حکومتی یقین دہانیوں پر نظام حکومت چلائیں، یہ نظام جو ہے انصاف کا یہ چلائیں گے؟ کیا اس سے پہلے یقین دہانیوں پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے جو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں؟ اور یہ عدلیہ کی تباہی کا نقطۂ آغاز ہے۔ ہم بہت زیادہ پر امید تھے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی شاید کچھ کریں گے، کوئی انسٹیٹیوشنل رسپانس آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی ایک اور جو اہم خبر یہ ہے
کہ اب جب چیف جسٹس یحییٰ افریدی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ عدالتی امور میں مداخلت نہیں کی جائے گی، تو اب اس بات کا قوی امکان پیدا ہو چکا ہے کہ کل 8 نومبر کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا، تو اس جوڈیشل کونسل اجلاس میں بھی اب بظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا معاملہ دفن کر دیا جائے گا، اس پر مٹی ڈال دی جائے گی، اور مٹی پاؤ پالیسی کے تحت ہی ان سارے معاملات کو دبا کر مکمل طور پر حکومت، ایگزیکٹو اور حساس اداروں کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی، ان کو تمام الزامات سے بری و ذمہ قرار دے دیا جائے گا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی جرت اس وقت کسی جج کے اندر موجود نہیں ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی بھی شاید اب اس بات پر خوش ہیں کہ میں کاغذوں میں ہی صحیح، کم از کم میں چیف جسٹس تو ہوں، میں چھوٹے چھوٹے مقدمات سنوں، میں 2-2 3-3 مرلے کے مقدمات سنوں، میں لوگوں کے لڑائی جھگڑے مار پیٹ کے مقدمات سنوں، میں جو سروس معاملات ہیں وہ بیٹھ کر سنوں، لیکن کم از کم میں کاغذوں میں چیف جسٹس تو ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی بھی اس طرح کی یقین دہانیوں پر یقین کرنے کو تیار ہو چکے ہیں، جبکہ اس حوالے سے پہلے آن دا ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ عدالتی امور کے اندر مداخلت کے حوالے سے جو یقین دہانیاں کروائی گئیں وہ پوری نہیں ہوئیں، عدالتی امور کے اندر مداخلت ہوئی، ججز کو ہراساں کیا گیا، ان کے اہل خانوں کو پریشان کیا گیا، جج محمد عباس کے ساتھ سرگودا میں جو کچھ ہوا، ان کی عدالت کے سامنے ٹرانسفارمر پر فائرنگ کی گئی، ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا، ان کو بجلی کا بھاری بل بھجوایا گیا، ان کے جو عدالت کے ان کے اسسٹنٹ تھے ان کے گھر ان کے گاؤں جا کر ان کو ہراساں کیا گیا، ایک سادہ کاغذ پر ان سے دستخط کروائے گئے، اور کون کون سے ایسے معاملات ہیں جو اس ملک کے اندر نہیں ہوئے، اور یہاں تک ہوا کہ جج محمد عباس کو ان کی عدالت میں پیش ہونے سے روک دیا گیا، جج محمد عباس کو اپنی عدالت لگانے سے روک دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ملزمان کی صورت میں اس عدالت میں پیش ہو رہے تھے وہاں ان کو پیش نہیں ہونے دیا گیا، جج کو کمرہ عدالت سے ان کے چیمبر سے باہر نکال دیا گیا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر آپ کی عدالت کی ہم نے جو ہے وہ اس کی انسپیکشن کرنی ہے، اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور ججز کو ہراساں کر کے پریشان کر کے ان کو بجلی کے بھاری بل بھجوا کر ان کو زد و کوب کرنے، ہراساں کرنے، ان کے کام میں مداخلت کرنے سے ان کو جو ہے وہ ان کو کام کرنے سے روکا گیا، اور یہ سب کچھ بقول جج محمد عباس کہ ان کو جو ISI سیکٹر کمانڈر سرگودا تھے انہوں نے بلایا تھا، کہ جب وہ نئے وہاں پر اپائنٹ ہوئے تھے تو کہا گیا، پیغام بھجوایا گیا کہ آپ آئیں، آپ سے افسر ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ملنے سے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ پھر جج اعجاز آصف ہیں، ملک اعجاز آصف، جو راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا بالکل اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جج لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے اس حوالے سے تمام تر جو تفصیلات تھی، جو ریکارڈ تھا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے حوالے سے لیے گئے از خود نوٹس کیس میں، انہوں نے وہ سارا ریکارڈ یہاں بینچ کے سامنے بھجوایا۔ لیکن اب جب چیف جسٹس یحییٰ افریدی بہت پر امید ہیں، بہت خوش ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے شاید کوئی 1.5 سال کے قریب چیف جسٹس رہنا تھا، ان کو 3 سال کے لیے چیف جسٹس کی کرسی مل گئی، تو اب وہ کیوں شاید ان چیزوں کے اندر پڑیں گے، وہ کیوں ان معاملات کو چھیڑنے کی یا کھولنے کی کوشش کریں گے۔ عدلیہ فتح ہو چکی ہے، اور عدلیہ فتح ہونے کے بعد جیسے وہ کہانی ہوتی ہے نا کہ جو راجہ اور رانی آخر میں کسی کہانی میں مل جاتے ہیں اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے، وہ کاغذوں میں ہی صحیح کمزور ترین چیف جسٹس، شاید اس سے کمزور چیف جسٹس پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، لیکن اب وہ خوش ہیں، اور خوش ہونے کے بعد اب وہ اپنی جو کرسی ہے وہ بچانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی 1-2 ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے ہی ہمیں ایک ذریعے سے نے کہا تھا کہ یحییٰ افریدی انتہائی کمزور جو ہے نا وہ کردار کے مالک جج ہیں، وہ کبھی کسی اہم معاملے پر کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے، اور ایگزیکٹ 1 ہفتے کے بعد ہی وہی باتیں ساری درست ثابت ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ تو وقت ہے، وقت گزر جائے گا، عدلیہ کی آزادی آج اگر کمپرومائز ہوئی ہے تو اسی عدلیہ کے اندر سے کچھ لوگ انشاءاللہ ایسے اٹھیں گے، کچھ ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو عدلیہ کی آزادی کو ہی دوبارہ بحال کریں گے۔ یہی نظام قدرت ہے، اسی طریقے سے قدرت چلتی ہے، اور اسی طریقے سے آج تک ہوتا آیا اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ جب انسان اپنے طور پر نظام قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر قدرت کا ایک اپنا نظام ہے، وہ خود کو متوازن رکھتی ہے، ہر صورت رکھتی ہے، اور اس نے متوازن رکھنا ہے، آج نہیں تو کل اس کا نظام خود بخود آپ کو متوازن ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ بہت سارے لوگ جو پلاننگ کر کے بیٹھے ہوں گے وہ آپ کو کرسیوں سے نیچے گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ
جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو جو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں اور سپریم کورٹ کے موجودہ جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے جب 9 مئی کے واقعات کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ان کو فوری طور پر بات کرنے سے روک دیا، اور اس حوالے سے ذرائع کہتے ہیں کہ اچھی خاصی بحث تکرار بھی ہوئی، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنے دی۔ شاید جسٹس ملک شہزاد احمد خان 9 مئی کے واقعات اور اس کے بعد جج محمد عباس اور جج ملک اعجاز آصف کے ساتھ ہوئے سلوک کے حوالے سے اس اجلاس کو کچھ بریفنگ دینا چاہتے تھے، کچھ بتانا چاہتے تھے، لیکن چیف جسٹس نے ان کو بات ہی نہیں کرنے دی گئی۔ اور پھر جب چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ ان کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ عدالتی امور میں اب مداخلت نہیں ہوگی، تو شاید وہ خوش تھے کہ اب چلیں جی مجھے یقین دہانی ہو گئی ہے تو اب نہیں ہوگا۔ یہی یقین دہانی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہوئی، اور اسی طرح کی یقین دہانی لاپتہ افراد کیس میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہوئی، تو اس کا انجام کیا نکلا؟ تو یہ محض بلی کو دیکھ کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے یہ حقائق تبدیل نہیں ہوں گے، ہماری اسٹیبلشمنٹ باز نہیں آئے گی۔ وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، عدلیہ پر فتح کا جھنڈا گاڑنے کے باوجود بھی وہ عدالتی امور کے اندر مداخلت کرتی رہے گی۔ اب جب مرضی کے بینچ بن چکے، مرضی کے جج اس میں شامل ہو چکے آئینی بینچز میں، تو پھر اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ کمپرومائز اور مزید کیا ہونا ہے کہ عدلیہ ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے اندر عدالت کے اندر ایک عدالت، سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ بن چکی ہے، تو پھر پیچھے عدلیہ کی آزادی کہاں رہتی ہے؟ کوئی چیز اب شاید اس ملک کے اندر صحیح سلامت یا درست حالت میں اگر کہا جائے وہ نہیں بچی، اور یہ غلط نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو اس کے اپنے ہی کچھ اہم کرداروں نے اس حال تک پہنچایا ہے۔ بہرحال تاریخ بہت سارے لوگوں کو ان کے جب اصل حالت میں لکھے گی، ان کے اصل حوالے کے ساتھ لکھے گی، تو پھر بہت سارے لوگ شاید چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، کسی کے ساتھ انصاف نہیں، کسی کے ساتھ نہ وہ زیادتی کرتی ہے، نہ کسی کے ساتھ وہ کسی قسم کی کوئی گنجائش رکھتی ہے۔ جو جس کا کردار ہو اس کو اسی صورت تاریخ جو ہے وہ لکھ دیتی ہے، اور پھر بہت سارے لوگ سٹ پٹاتے رہتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں، صفائیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کو پھر وہ موقع شاید وہ گنوا چکے ہوتے ہیں، ان کو کوئی موقع نہیں ملتا۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں کہ آج کے جو اہم اجلاس تھا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے۔ اب سب سے اس میں افسوسناک چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر کل 8 نومبر کو سپریم کورٹ میں جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے، میرے خیال میں اب اس کے اندر کچھ ایسی گائیڈ لائنز دے دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی شاید 6 ججز کے خط کے حوالے سے جو از خود نوٹس کیس ہے اس کو بھی نمٹا دیا جائے گا، اور اس طرح ایک بار پھر عدالتی امور کے اندر جنہوں نے مداخلت کی، جنہوں نے ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے، جنہوں نے ججز کے اہل خانہ کے لوگوں کو اغوا کر کے ان کے نازک اعضاء پر بجلی کے جھٹکے لگائے، اب وہ سارے لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، ان کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان میں سے کسی کو بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، اور عدلیہ کی آزادی کا خواب عدلیہ کی بربادی کے خواب پر، بلکہ ڈراؤنے خواب پر ختم ہو رہا ہے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔